مولایا صلی وسلم دائما. Belief, the definition of risalat. Literal meaning of risalat in Arabic is to convey a rasul, and rasul means the one who conveys the message. Rasul कौन होता है? रसूल वो होते हैं जिन पर किताबें नाजिल हुई हैं, ठीक है. 4 रसूल हैं, ठीक है. नबी बाकी सब हैं जिनको नबियों ने भी हमको अल्लाह का मैसेज दिया है और रसूलों ने भी अल्लाह का मैसेज दिया, मगर रसूलों ने मैसेज के साथ हमको अल्लाह की एक और चीज़ भी दी है. क्या दी है? किताब दी है. कुरान मजीद किसके ऊपर नाजिल हुआ था? किसके ऊपर नाजिल हुआ था? प्यारे नबी के ऊपर नाजिल हुआ था. फिर उन्होंने हमें एज अ गिफ्ट दिया था क्योंकि हम उनके फॉलोअर्स हैं. इसी तरह और 3 आसमानी किताबें कौन सी हैं? तौरात किस पे नाजिल हुई थी? हज़रत मूसा पे, ठीक है. हज़रत मूसा ने अपने फॉलोअर्स को तौरात दी थी, ठीक है. तौरात के बाद कौन सी बुक है? इंजील किसके ऊपर नाजिल हुई थी? हज़रत ईसा पे नाजिल हुई थी. और ये उसके बाद कौन सी किताब रह गई? ज़बूर किस पे नाजिल हुई थी? हज़रत दाऊद पे नाजिल हुई थी, ठीक है. तो ये चारों कौन है? ये चारों रसूल हैं. और रसूल जो होते हैं वो मैसेंजर होते हैं, जो मैसेज अल्लाह का मैसेज हम तक पहुंचाते हैं, ठीक है. Another word नबी is also used for rasul, which means the one who gives the news or information. नबी और रसूल में या नबी और रसूल में यही फ़र्क होता है कि रसूल जो होता है उन पर किताबें नाजिल हुई हैं, बाकी जो नबी हैं वो अल्लाह का मैसेज आप तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है. In Islamic terminology, Nabi or Rasul is chosen from are the chosen ones from whom Allah Almighty sends with his Rasul for guidance of the humanity. Okay. अच्छा जी. Belief in नबूवत में यकीन. Allah Almighty created us for His worship. अल्लाह ने हम सबको क्यों पैदा किया है? इबादत के लिए. अल्लाह ने हमको बनाया ही इबादत के लिए. और हम क्या करते हैं पूरा दिन? खाना पीना खेलना हंसना, यही करते हैं ना. और हमें बनाया क्यों है? अल्लाह ने क्यों बनाया है? इबादत करने के लिए बनाया है. तो अगर अल्लाह ताला ने सोचा तो हम किस तरह इबादत करें? हर वक्त हम सजदे में तो नहीं पड़े रह सकते. दिन में कितनी नमाजें हम पे फ़र्ज़ हैं? 5 वक्त की नमाजें. हम सब पढ़ रहे हैं 5 वक्त की नमाज? क्यों नहीं पढ़ रहे? आज आप मुझसे सब वादा करें कि हम कम से कम 5 वक्त की नमाज तो ज़रूर पढ़ेंगे. क़ज़ा हो जाए कोई बात नहीं, मगर नमाज हम ज़रूर पढ़ेंगे. समझ आई? नमाजें किसी भी सूरत छोड़ना गुनाह है सख्त. तो नमाजें हम सब पे फ़र्ज़ है. अगर हम पूरा वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते तो हम फिर क्या करें ऐसा? क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया ही इबादत के लिए. यस, क्या करना चाहिए फिर हमें? किसी की मदद करनी चाहिए, मगर हर वक्त तो खड़ा नहीं रहेगा ना कोई. कम प्लीज़ हेल्प मी. हमको दिल में अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए. जी बेटा. के चलें जाके अपनी इस्लामियत की बुक खोलिए जल्दी से. मैं यहाँ पे चेक करूँगी, अभी इसको छोड़ दीजिए. जाइए. बस ये छोड़ दें, जाएं जल्दी. अपनी इस्लामियत की बुक खोल के बैठिए जल्दी से, ठीक है. तो हमको हर वक्त अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हमारा दिल हर वक्त अल्लाह 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 बोलता रहे और हमारी ज़बान हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ती रहे. ये इबादत में शुमार हो जाएगा और इसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगनी. यस और नो? जैसे हम अभी सांस ले रहे हैं, आपको मेहनत लग रही है सांस लेने में? ये ऑटोमेटिक हो रहा है ना. इसी तरह आपका दिल जितनी दफ़ा धड़क रहा है
اتنی دفعہ آپ اپنے دل کو ٹرین کر لیں کہ میرا دل جب دھڑکے گا وہ اللہ کا نام لے گا، تو یہ بھی آٹومیٹک ہو جائے گا. انسان کے جسم میں انسان کی طاقت بہت ہوتی ہے اس کے برین میں. آپ جس طرح اپنے آپ کو ٹرین کریں گے آپ کی پوری باڈی ویسے ہی ٹرین ہو جائے گی. سمجھ آئی؟ تو اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے بنایا ہے. ہاؤ ایور دا کوشچنز لائک ہاؤ should we worship and what is the right way to spend our life cannot be answered by the choice and reasons. ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی چوائس نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جیسا ہمارا دل چاہے زندگی گزاریں. دل کیا چاہتا ہے؟ ہر وقت سستی کا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت ہم لیٹے رہیں، آرام کرتے رہیں، سکون سے پڑے رہیں. یہ دل چاہتا ہے ہر وقت ہمارا. جی بیٹا کہاں سے ملے؟ بیٹھیے. تو ہم کو اپنی زندگی گزارنے کا سب سے زیادہ کیا دل چاہتا ہے؟ اگر ہم سے کہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارو، جو کرنا ہے کرو، بس سوتے رہو اور چیزیں کھاتے رہیں اور فون چلاتے رہیں اور ٹی وی چلاتے رہیں اور گھومتے پھرتے رہیں، خرچہ کریں، مزہ کریں. مگر کیا یہ صحیح طریقہ ہے گزر زندگی کرنے کا؟ اگر آپ کا ختم ہو گیا ہے نا کام، آپ ادھر لا کے دیں اپنے. جی بیٹا اگر ہماری امی ابو بھی یہی کریں، جائیے، اگر ہمارے امی ابو بھی یہی کریں کہ آرام سے سوتے رہیں، اٹھیں آرام سے، کوئی کھانا وانا نہ بنائیں، پھر کیا ہوگا؟ گھر کیسے چلے گا؟ صحیح چلے گا گھر؟ گھر کیسے صحیح نہیں چلے گا؟ پیسے ہوں گے نہیں کیونکہ ابو کام پر ہی نہیں جا رہے، کھانا ہوگا نہیں کیونکہ امی پکا نہیں رہی، اور راشن بھی نہیں ہوگا کیونکہ ابو پیسوں سے راشن لائیں گے نا، پیسے ہوں گے نہیں. تو پھر ہماری لائف سائیکل کیا ہو جائے گی؟ رک جائے گی. ہماری دعائیں قبول ہوں گی نہیں، اللہ ہمیں کوئی چیز دے گا نہیں، کیونکہ ہم تو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں. کیونکہ ہمارا جو دل چاہ رہا تھا وہ، اس میں آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہم نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا تھا. موبائل تو دے گا نہیں کوئی چیز لا کے، اور موبائل بھی چلنا بند ہو جائے گا کیونکہ بجلی کٹ ہو جائے گی، کیونکہ بل نہیں بھرا. بل کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پیسے. ابو کام پہ جا نہیں رہے تو پیسے جو ہیں وہ ہوں گے نہیں. تو یہ تو پوری لائف ہی ہماری رک جائے گی، ہاں یا نہیں؟ اس لیے ہم اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے زندگی. ہمیں اسی طرح گزارنی ہے جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ آپ کام پر جاؤ، محنت کرو، ہر وقت سجدے میں نہیں پڑے رہو. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. Allah Almighty has said in the Quran Majid, there is no community that has not had a warner. کوئی بھی کمیونٹی، کوئی بھی ایسا لوگ نہیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ نہ بتایا ہو. جن کو اگر آپ غیر مسلموں سے بھی پوچھیں تو ان کو اسلام کا سب پتہ ہے. ٹھیک ہے؟ کرسچینٹی میں کرسچن لوگوں سے پوچھیں، ان کو بھی اسلام کا ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو. ان کو بھی پتہ ہے کہ اسلام ہے، اسلام میں کیا مطلب ہے، اسلام کا کیا مقصد ہے، اسلام میں کیا ٹیچنگز ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، قرآن میں کیا ہے، انہیں سب پتہ ہے. ایسا نہیں ہے انہیں پتہ نہیں ہے. کبھی بھی آپ نے کسی ایسے غیر مسلم کو دیکھا جس کو جو کہ آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، کہ کیا مسلمان کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو. وہ اپنی جی یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا تو بتاؤ. ہاں بول دیں، کیا بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے، صحیح غلط میں فرق بتایا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی بتایا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے؟ اب چوائس ہماری ہے کہ ہم اس چیز کو چوز کرتے ہیں یا اس چیز کو نہیں چوز کر رہے ہیں. یہ ہماری اپنی چوائس ہے. ہولی قرآن مینشنز ایز، چلو بیٹا کنٹینیو. اوکے. ہولی قرآن مینشنز a few انبیاء and رسولز. قرآن مجید میں
سارے نبیوں کا سارے رسولوں کا نام نہیں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کچھ کا لکھا ہوا ہے, مگر آل ٹوگیدر اللہ نے کتنے رسول بھیجے ہیں دنیا میں؟ نبی رسول کتنے بھیجے ہیں؟ کتنے دانش؟ 1,24,000. یہ تو آپ کے بالکل فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. 1,24,000 نبی بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں, ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از مینڈیٹری ٹو بلیو ان آل آف دیم. سب کی ایک ہی ٹیچنگس تھی. کیا ٹیچنگس تھیں؟ کیا ٹیچنگس تھیں؟ عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ عبادت تو وہ کر ہی رہے تھے. نہیں, سب نبیوں نے ایک ہی بات کری ہے, کیونکہ سب کو ایک ہی اللہ نے بھیجا ہے. سب نے ایک بات کری ہے. اللہ کی عبادت کرنا. جی بیٹے, اور کیا؟ ٹیچر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کروانا تھوڑی تھا, بس دے کے آ جاتی نا. جو آپ اس کلاس میں دے کے جلدی سے آ جائیے گا بیٹا. کوئی نہیں ہے, بس ادھر ہی لگو. آ جاؤ, بیٹھو جلدی سے, شاباش. جی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. پتہ ہے پہلے کیا ہوا تھا؟ جب نبی آئے, حضرت آدم آئے, حضرت باقی جو نبی آئے, انبیاء اکرام آئے, سب نے ایک ہی ٹیچنگز دی تھی. کیا تھی وہ ٹیچنگز؟ عبادت کرتے ہوئے اللہ کی. اس سے پہلے ویری گڈ, اللہ جی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ یہاں پہ نان مسلم کون ہے؟ اچھا, اگر میری بات سے آپ کا دل دکھے تو آئی ایم سوری اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ الگ الگ اپنے بت بنا لیتے تھے, ٹھیک ہے. تو بت مطلب آئیڈلز, بت مطلب اپنا بنا لیے کہ بھائی یہ مجھے پرووائڈ کر رہا ہے, یہ میرا گاڈ ہے. کیونکہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ گاڈ ہے کیا, اللہ ہے کیا, کون ہمیں دے رہا ہے یہ سب. اور دل میں کسی کا تو ڈالنا ضروری ہے نا کہ کوئی ہمیں دے رہا ہے, کوئی ہمیں پیار کرتا ہے, کوئی ہمیں ہمارا خیال کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھ لو مسئلہ سالو کر دو اس کا. سمجھ آئی؟ تو اس طرح تو جب نبی آئے, ان سب نبیوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے کام کیا کہا؟ اللہ ایک ہے. اور دوسری بات کیا کری؟ اب اللہ ایک ہے تو کیا یہ ہے اللہ؟ نعوذ باللہ نہیں. یہ ہے اللہ؟ یہ نعوذ باللہ نہیں. تو پھر اب بتائیں کیسے کہ اللہ ایک ہے؟ تو پھر کہاں ہیں؟ کیا بولا انہوں نے؟ اللہ ایسی ذات ہے جو نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, نہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں, نہ ہم اس کو سن سکتے ہیں, مگر اللہ کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہر ایک کے دل میں ہے. اس طرح سے انہوں نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہر انسان کے دلوں میں اللہ بستا ہے. اور یہ نبیوں نے سکھایا کہ یہ صرف مسلمانوں کے دل میں نہیں کہا, انہوں نے کہا ہر انسان کے دل میں اللہ ہے. ہر انسان کے دل میں اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی آواز سے ہم سن سکتے ہیں, وہ اللہ کی آواز ہوگی. کئی دفعہ ایسی بات ہوتی ہے جو آپ عباس ایسی بات کر دیں جو میرے دل کو لگ جائے کہ یار یہ بات تو اس نے صحیح کری ہے, وہ اللہ کا میسج اس کی طرف سے آ گیا, اس کے دل میں اللہ نے میرے لیے ڈال دی بات, ٹھیک ہے. اس طرح سے پھر اب اللہ کو ہم اگر یہ تو وہ ہوا کہ اللہ کسی کے دل سے کسی کی بات نکلی تو ہمارے تک پہنچ گئی اس طرح, مگر ہم اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کی عبادت کر کے, ٹھیک ہے. اب اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں گے؟ نماز پڑھ کے. نماز کے بھی جو طریقے ہوتے تھے وہ پہلے طریقے جو بتائے تھے, پھر وہ نبی کا انتقال ہو گیا. نماز اسی طرح بتائی گئی تھی کہ کھڑے ہو کے پڑھو. نماز میں سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کر کے یوں کر کے نیت باندھ لیتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب وہ نبی کا انتقال ہو گیا, جنہوں نے سمجھایا تھا, لوگ کیا کر گئے؟ بھول گئے. کیسے بھول گئے؟ کیونکہ کوئی کتاب تو تھی نہیں کہ جس سے یاد رکھتے, ٹھیک ہے. تو وہ بھول گئے. اگر میں اسلامیات بھول جاؤں یا میں کوئی چیپٹر بھول جاؤں, میں یہ بک کھولوں گی, یاد کروں گی, دوبارہ پڑھوں گی. اگر میرے پاس کوئی بک ہی نہ ہو. بہت شکریہ.
ہاں بہت شکریہ. اب میری تو ہو گئی ٹھیک ہے نا. اب اگر میں بھول جاؤں اور میرے پاس کوئی کتاب بھی نہ ہو تو پھر مجھے یاد کیسے آئے گا؟ یاد کیسے کروں گی میں؟ بتائیں مجھے، بتائیں. ارے کوئی جواب تو دیں. پھر ہمارے نبی ہے. نہیں، اگر یاد ہی نہیں آ رہی پھر بھول تو سکتا ہے نا بندہ. بھول گیا، بک تو ہے نہیں. شروع میں ہم لوگ ابھی پیارے نبی کے نعوذ باللہ امتی نہیں ہیں. ہم لوگ شروع پرانے زمانے کے ہیں. تب نبی آئے تھے اور چلے گئے، انتقال ہو گیا. ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں کیونکہ بک تو آئی نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبی بھیجے کہ بھائی یہ تو سب بھول گئے. بھولے تو سب اتنا یاد تھا. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جو جیوز ہیں، ہندوازم میں، کرسچینٹی میں نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہے وہی طریقہ، مگر وہ بھول گئے. ٹھیک ہے، وہ بھول گئے. کئی آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوازم میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے. یس، ہندوازم میں سجدہ ہوتا ہے، کرسچینٹی میں سجدہ ہوتا ہے، مسلمانوں میں سجدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیزیں وہ اب دیکھو نا، چیزیں ہم بھولتے جا رہے تھے. تو پھر اللہ نے وہ رسول بھیجے کہ بھائی اب میں کتاب بھی بھیج دوں گا. بس کتاب سے تو یاد رہے گا نا. ہم سن رہے ہیں بات؟ آپ سن رہے ہیں؟ کتاب بھیجی. کتاب بھیجنے سے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ یار اب یہ جب ایک کتاب کے جب وہ حضرت زبور کس پہ نازل ہوئی تھی؟ ابھی تو بتایا تھا میں نے، حضرت داؤد علیہ السلام. تو جب زبور نازل ہوئی تھی، بیٹا ڈونٹ پلے ود دا پینسلز، کیپ اٹ بیک. ٹھیک ہے، جب زبور نازل ہوئی تو جب حضرت داؤد کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوا جی؟ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ نہیں یار یہ والا ایسا نہیں تھا، اس کو چینج کرو. چینج کرتے کرتے پوری بک چینج ہو گئی. پھر لوگ بھول گئے. پھر چینج بک کو پڑھتے تھے، غلط پڑھ لیتے تھے، غلط یاد کر لیا. پھر اللہ نے دوسری بک بھیجی، حضرت موسیٰ کو بھیجا. حضرت موسیٰ آئے الگ ایک کتاب لے کے. کون سی؟ توریت میں بھی یہی ہوا. حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا نہیں ایسے نہیں تھا، وہ چینج تھا. پھر وہ تھوڑا تھوڑا چینج کیا اور پھر آہستہ آہستہ پوری بک ہی چینج ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے تیسری بک بھیجی. تیسرے حضرت عیسیٰ کو بھیجا. حضرت عیسیٰ کون سی بک لائے تھے؟ انجیل. جب حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوا تو پوری بک ہی چینج ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کے بعد بھیجے آخری نبی. انہوں نے کہا بس یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی نہیں آئیں گے. تو پیارے نبی نے کیا کیا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بک بھیجی تھی، مگر پیارے نبی نے ایسا کیا انتظام کیا، اس کی کیا پروگرام بنایا کہ میرے بعد، کیونکہ ہم پیارے نبی آخری نبی تھے اور ہیں، تو پیارے نبی نے ایسا کیا کیا کہ چیزیں اب لوگ بھولے نہیں. کیا کیا بتائیں مجھے، سوچیں. غلط جواب دو مگر جواب دو. ویری گڈ، انہوں نے یاد کروا دیا لوگوں کو. انہوں نے کہا ادھر بیٹھو میرے سامنے. جو نازل ہوتا تھا نا، قرآن جب نازل ہوتا تھا، پیارے نبی ہاتھ کے ہاتھ بولتے تھے اور جو صحابہ کرام تھے، جو دوست تھے پیارے نبی کے، وہ اسی وقت یاد کر لیتے تھے. اور یاد کرنے کے بعد وہاں پہ لوگ پڑھے لکھے بھی تھے جو یاد کر لیتے تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے. کس نے وہ والا گانا سنا ہے، دل دل پاکستان؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو، یا کم سے کم منہ سے بتا دیں گا. بتائیں تو صحیح. آپ نے سنا ہے؟ آپ نے دل دل پاکستان گانا نہیں سنا ہے؟ آپ نے دل دل پاکستان گانا نہیں سنا؟ آپ نے کون سا گانا سنا ہے؟ ہم نے کوئی گانا ہی نہیں سنا. چلیں یہ ہم سے بھی زیادہ شریف ہوں گے، گانا ہی نہیں سنا. تو اب کیا تھا؟ ہم کو گانا کیسے یاد ہے؟ اس کو لکھا ہے کہیں آپ نے؟ نہیں. اس کا مطلب
سینے میں اتر گیا. ان ہمارے سینوں میں وہ گانا اترا ہوا ہے. تو اس سے ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں یا ہم جاہل ہیں. سڑک پر اگر کسی آدمی کو دیکھو کوئی بھیک بھی مانگ رہا ہے، اس کو بولو کہ آپ ذرا دل دل پاکستان سنا دو، وہ کھڑا ہو کے سنا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہل اور ان پڑھ جو کبھی اسکول نہیں گیا وہ بھی آپ کو سنا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ پاور دی ہے کہ اس کے دل میں چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، دل میں اتر جاتی ہیں. تو پیارے نبی کے زمانے میں پیارے نبی کو پتا تھا کہ میں آخری نبی ہوں. پیارے نبی نے لوگوں کو بٹھا کے یاد کروا دیا کہ یہاں تو ہر صورت ہی بسے گا. اور جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے کیا کیا؟ لکھ لیا. انہوں نے صرف جو نازل ہوا تھا قرآن صرف وہی نہیں لکھا، انہوں نے اور کیا لکھا تھا؟ جو لکھے پڑھے تھے انہوں نے اور کیا لکھا تھا؟ اور کیا لکھا تھا؟ ترجمے نہیں، اور کیا لکھا تھا؟ سوچو کیسے پتہ چلا دین کے بارے میں؟ پیارے نبی جو کرتے تھے نا وہ سب وہ لکھ لیتے تھے. حضرت بی بی عائشہ سے پوچھتے تھے، حضرت بی بی فاطمہ سے پوچھتے تھے، جو وہ پیارے نبی نے جو کیا ہے. جیسے پیارے نبی جمعے کے دن ناخن کاٹتے تھے، ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ میں تو 14,000 سال پہلے پیارے نبی دنیا میں تھے. میں تو اس وقت تھی بھی نہیں، نہ میرے ابا تھے، نہ میرے ابا کے ابا تھے، نہ ان کے ابا کے ابا کے ابا تھے، کوئی بھی نہیں تھا. تو مجھے کیسے پتہ چلا؟ یہ کیسے؟ قرآن میں تھوڑی ہے یہ. کیسے دیکھیں گے؟ کوئی مووی تھوڑی ہے. احادیث کی کتابیں چھپ گئیں، پھر لوگوں نے لکھ لکھ کے چھاپ دیا. پیارے نبی یہ کرتے تھے، پیارے نبی یہ کرتے تھے، پیارے نبی یہ کرتے تھے. انہوں نے بتایا وہ پیارے نبی یہ کرتے تھے، انہوں نے بتایا پیارے نبی یہ کرتے تھے. مجھے آسان نماز بتاتے ہیں مسجدوں میں. چلو اللہ کا شکر ہے کہ میں صحیح بات بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. جی تو بالکل صحیح. تو اب یہ جو بات ہے، اب کیا ہوا کہ اب مجھ تک یہ بات پیارے نبی کا جو ایک پروگرام تھا، جو ان کا پلاننگ تھی، ہم کو اس سے سیکھنا چاہیے. صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلم اتنا سیکھ رہے ہیں اس سے. آپ جب دوسرے ملک جائیں گے، آپ لوگ جب دوسرے ملک باہر امریکہ، لنڈن، باہر ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہاں پر تو سب لوگ اسلام فالو کر رہے ہیں مگر مسلمان نہیں ہیں. فالو سب چیز ویسے ہی ہو رہی ہے جیسے پیارے نبی نے ہم کو، کیونکہ پیارے نبی نے ہم کو جو بیسٹ وے ہے نا انسان کو رہنے کا وہ سمجھایا ہے. دل چاہ رہا ہے وہ نہیں سمجھایا ہے، جو بیسٹ طریقہ ہے رہنے کا، زندگی گزارنے کا، وہ سمجھایا ہے. اور وہ ہے ہی سب صحیح. کسی کا پیارے نبی نے سمجھایا ہی کیا ہے؟ قرآن میں ہے ہی کیا؟ یہی ہے کسی کا دل نہیں دکھاؤ، کسی کو غلط بات نہیں بولو، چوری نہیں کرو، غلط کام نہیں کرو. یہی سب سکھایا ہے نا. وہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہی یہی ہے. جھوٹ نہیں بولو، یہی سب سکھاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بھی اسلام میں ہم کو جو باتیں بتائی گئی ہیں تو اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ غیر مسلم جو ہیں وہ ہمارے پیارے نبی کی ٹیچنگز کیوں فالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی تو صرف مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے ہونے چاہیے نا. تو ہمارے فالو کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں فالو؟ بولو. تو یہ سب تو قرآن میں آلریڈی لکھا ہوا ہی ہے. ہاں یہ سب تو واقعی ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے پیارے نبی کی، ہمارے قرآن میں جو لکھا ہے وہ سب فالو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھی بتائیں، آپ بھی کلاس میں ہیں، آپ بھی میرے ہی ہیں، بتاؤ. جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صرف اپنے امتیوں کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمارے پیارے نبی دنیا میں سب کے لیے آئے ہیں. چاہے کوئی غیر مسلم ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو ان کا فالوور ہو، چاہے کوئی پاکستانی ہو یا نہیں ہو، چاہے وہ انسان ہو یا نہیں ہو. جنات کے لیے،
فرشتوں کے لیے، تمام انبیاؤں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے، سب کے لیے آئے. بلکہ پیارے نبی تو غیر مسلم کا زیادہ خیال رکھتے تھے، زیادہ ان سے رحم دلی، زیادہ ان سے پیار محبت سے بات کرتے تھے. تو اور پیارے نبی نے ہر بات وہ لکھی ہے، وہ بولی ہے جو انسان کو کرنی چاہیے. ہیومینٹی، مسلمان کو، اسلام کا مذہب ہے ہی ہیومینٹی کا. ہر چیز اگر آپ اسلام پہ رکھ کر چلیں تو آپ سے اچھا انسان کوئی بن نہیں سکتا. کیونکہ بھائی اور آپ دیکھیں نا باہر سے جو آتا ہے انسان کتنا اچھا ہوتا ہے، تمیز سے کھاتا ہے. پیارے نبی نے کہا ہے کھانے تک کا تو سلیقہ سمجھایا ہے کہ اپنے آگے سے کھاؤ، پیٹ لگا کر نہیں کھاؤ. ٹھیک ہے، نیچے بیٹھ کے کھاؤ تاکہ پیٹ دبے، تاکہ پیٹ ایسا نکل نہیں آئے باہر. یہ سب کس کے سے اپنے ہماری صحت کے لیے بھی پیارے نبی نے بتایا ہے. اتنا گرم گرم کھانا نہیں کھاؤ گے، اتنی گرم گرم کھانا کھائیں گے کیا ہوگا، ہم زیادہ کھا لیں گے. زیادہ کھا لیں گے نا، گرم گرم کھانا آیا ہے 2 روٹی کے بجائے 4 روٹی کھا لی، یس اور نو. اور اگر ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے روٹی تو انسان سے کتنی روٹی کھائی جائے گی، آدھی، یا چلو 1 کھا لی. ٹھنڈی پڑی ہوئی روٹی کتنی کھا لے گا، ٹھنڈی روٹی. گرم گرم پھلکے آ رہے ہیں تو بندہ کتنی روٹی کھا لے گا، گرم گرم تو منہ میں جاتا ہی گھل جائے گا. ہاں تو پھر اتنی روٹیاں کھا کے کدھر پہنچے گا، پیٹ باہر، منہ باہر، ہاتھ باہر، ہر چیز باہر ہی چلی جائے گی، اندر تو جائے گی. گرم چائے پیتے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پیارے نبی نے ہم کو ہر چیز وہ بتائی ہے جو ہر انسان کو کرنی چاہیے، اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے پھر ہم واپس آتے ہیں، بہت دور ہو گئے چیپٹر سے. اللہ تعالیٰ نے جب پیارے نبی کو بھیجا تو پیارے نبی کو یہ بھی بتا دیا تھا، لوگوں کو بھی بتا دیا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں. تو آخری نبی، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اب کتاب کو جو آپ لوگ چینج کرتے آ رہے ہیں تو اب کتاب کو چینج کوئی بھی، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ قرآن کی حفاظت اس طرح کر رہا ہے کہ کوئی بھی سب کو پتہ ہے اس میں چینجز ہو ہی نہیں سکتی. پہلی بات تو یہ تو کوئی چینج کرتا ہی نہیں، اور اگر کوئی چینج کرتا ہے تو لوگوں کو یاد بھی ہے. لوگ دیکھتے ہیں نا کہ پرنٹنگ میں غلطی ہے تو لوگ صحیح کر دیتے ہیں، اس کو پھر سے وہی کر دیتے ہیں. یس اور نو؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ماریا کا اسپیلنگ ہے MARIA، اور اگر میں کہیں دیکھوں کہ لکھا ہوا ہے MARYA تو میں وائی کو کٹ کر کے آئی دوبارہ لکھ دوں گی. یس اور نو؟ میں اپنی اسپیلنگ کو وہی رکھوں گی. اسی طرح، اور یاد ہے مجھے اس وجہ سے، اسی طرح لوگوں کو جو یاد ہے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے پرنٹنگ میں یا کسی نے اگر چینج کرنے کی کوشش بھی کی، لوگ پھر اس کو صحیح کر دیتے ہیں، ویسا ہی کر دیتے ہیں. یس اور نو؟ اس طرح ہم تک جو قرآن شریف آیا ہے وہ بالکل اسی حالت میں ہے جس طرح نازل ہوا تھا، وہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام was sent as the first prophet and حضرت پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as the last. سب سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے لاسٹ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The chain of نبوت رسالت has ended as رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Yes, I can see. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم forever because he was sent for the whole world. دیکھو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر گنیش اب یہ بولے کہ پیارے نبی نے کہا ہے کہ کسی کا دل مت دکھاؤ اس لیے میں کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوں، تو کیا آپ یہ بولیں گے کہ بھائی کہاں سے پیارے نبی؟ کون سے بھائی؟ تم تو مانتے ہی نہیں ہو، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو ہیں. کیا ہمیں یہ بولنا چاہیے؟ کیا پیارے نبی صرف میرے؟ پیارے نبی جتنے ہمارے اتنے اس کے بھی ہیں. پیارے نبی اگر جتنے میرے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پر آئیں، اتنے ہی اس کے بھی ہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے ہیں کون سے رسول؟ تم تو مانتے ہی نہیں ہو. مگر یہ ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، کیونکہ اتنے ہی پیارے نبی اتنے ہی اس کے بھی ہیں جتنے وہ ہمارے ہیں.
سمجھ آئی؟ جیسے آپ کی بہن بھائی ہیں، اگر بولو آپ کی بہن بولے کہ میری مما بہت پیاری ہے، تو آپ یہ بولیں گے کون سی مما، تمہاری کہاں سے مما آ گئی؟ نہیں، اس کی بھی اتنی مما ہے جتنی آپ کی مما ہے وہ، یس اور نو؟ اسی طرح پیارے نبی بھی اتنے ہی اس کے نبی ہیں جتنے ہمارے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے پیارے نبی کو پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے. The whole day, the whole world till the day of Qiyamah. This is the belief, the finality of نبوت. نبوت کی جو آخری نبی ہیں اس پہ یقین رکھنا ہی نبوت کا بلیف ہے، اور یہی بلیف ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو یہ بلیف کرے کہ بھائی پیارا نبی آخری نبی نہیں ہے، ایک اور بھی آئیں گے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ غلط بات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ڈزنٹ میٹر. اللہ وزڈم آف سینڈنگ انبیاز. اللہ المائٹی لوز ہز کریشن. اللہ کو اپنے بنائی ہوئی ہر چیز سے بہت محبت ہے، چاہے وہ کیڑا ہو، چاہے وہ ہاتھی ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ چونٹی ہو، چاہے وہ انسان ہو. صحیح ہے؟ اللہ کو ان سب جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس چیز سے اللہ کو بہت محبت ہے. He has sent Rasuls for the guidance of humankind and live lives according to their commandments and avoid his displeasure. Allah, what is so funny? کیوں ابھی؟ Okay. So another reason for sending Rasuls is that man could not present any of such excuse that Allah Almighty at the day of judgment that he didn't know the right path. اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجنے کے ایک ریزن اور بھی دیے کہ کوئی یہ نہ بولے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ سب کو ہے، اللہ نے سب کو بتایا ہے تھرو اور اب تو قرآن تو ہر گھر میں موجود ہے. آپ کسی بھی کتاب کی دکان پر جائیں، آپ بولیں قرآن دے دو تو وہ دے دے گا. یس اور نو؟ اخباروں میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یس اور نو؟ Requisites of belief in نبوت. Following are the obligations. چلو that's good. Okay. Love for the the following obligations that are enjoined upon all the Muslims concerned the belief is love for Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ ضروری ہم کو یہ ہے کہ ہم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے. What do you want from there? Okay. Number 2, the first and foremost requisite of belief in Nabuwat is to express utmost love towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as he is the one who taught men real purpose of life. اللہ پیارے نبی نے وسیم sit straight, move here. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیارے نبی کو سب سے زیادہ ہم کو محبت ان سے کرنی چاہیے، اور انہوں نے ہی ہم کو صحیح راستہ دکھایا ہے. ٹھیک ہے؟ سکسیس کا، کامیابی کا، اور اچھے کام کرنے کا. یس. It is narrated in the tradition that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "None of you have complete faith until I become more beloved to him than his father." کسی بھی انسان کا ایمان اتنا پکا اور کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک اس کو میں اپنے باپ سے زیادہ بھی پیارا نہ ہو جاؤں. نن کوئی بھی نہیں. his children، اس کو اپنی اولاد سے زیادہ بھی پیارا کیوں نہ ہو جاؤں. and all of the people، دنیا میں ہر آدمی سے بھی پیارا کیوں نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے؟ اوکے. یہ حدیث کدھر لکھی ہوئی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. دیکھو انہوں نے ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. ہر حدیث جب بھی کہیں سے سنتے ہیں تو اس کا ریفرنس پوچھتے ہیں، ایسے ہی اس پہ یقین نہیں کرتے.
جی نو یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, ہی از کمنگ. ٹھیک ہے, آ رہے ہیں شاید بھائی. اوکے. If the love is true with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it will be easy to follow him. Otherwise, it will not be easy. اگر ہم کو پیارے نبی سے محبت ہو جائے گی تو ان کے ہر قول پہ settle down, come. ان کے ہر قول پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. اگر محبت نہیں ہوگی تو ہم عمل نہیں کر سکتے. Respect and reverence. The second requisite to believe in نبوت is to respect them with the heart and soul. پیارے نبی کو ہم کو بہت عزت دینی چاہیے اپنے دل سے, اپنی روح سے, تاکہ ہم ان کو فالو کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بات مان سکیں. تھینک یو شاہد بھائی. so that the believers may have faith in Allah and his Rasul, support and honor him. اب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے سورہ الفتح میں ورس نمبر 9 میں کہ اپنے رسولوں کو عزت دو, ان کو سپورٹ کرو اور ان کا خیال رکھو, کیونکہ یہی آپ کو صحیح راستے پہ, اللہ کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ In the light of Surah Hujurat, it is proved that any slightest blasphemy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam displeases Allah Ta'ala and ruins all the good deeds of a man. اگر ہم پیارے نبی کے بارے میں ذرا سا بھی غلط بولیں یا ذرا سا بھی غلط سوچیں, اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے اور ہمارے پچھلے سارے ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہماری فائل میں سے زیرو کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند کہ کوئی ان کے نبیوں کے بارے میں کچھ غلط بولے. سمجھ آ رہی ہے؟ Hence, to say or write any word to disrespect or draw his picture against his love and reverence. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ کو اتنی محبت ہے, پیار ہے, پھر بھی آپ پیارے نبی کی کوئی تصویر نہیں بنا سکتے, ان کا کوئی پکچر نہیں بنا سکتے, پینٹنگ نہیں بنا سکتے, ان کی کوئی ڈرائنگ نہیں بنا سکتے. یہ ڈس ریسپیکٹ میں آئے گا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہیلپ اینڈ سپورٹ. The third requisite to believe in نبوت is to support him in his holy missions. ان کو سپورٹ کریں, ان کا جو ہولی مشن ہے, پیارے نبی کا جو کام ہے, اس میں ہم ان کو سپورٹ کریں. ہم کیسے پیارے نبی کو اب کیسے سپورٹ کر سکتے ہم بھی ہیں؟ بتائیں گے لوگوں کے بعد. ہاں, حجت الوداع میں پیارے نبی نے کیا کہا تھا کہ جو لوگ یہاں ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ جو میں نے بولا ہے وہ آگے بولیں, اور پھر اس آگے والی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بتائے. ہاں, پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ, میرے جتنا ہو سکے اتنا پھیلاؤ اس بات. تبھی تو آج تک ہم تک پہنچ گئی یہ باتیں, تبھی تو ہمارے پاس یہ بک چھپ گئی. اگر لوگ بھول جاتے, بیٹھ کے سو جاتے, نہیں بتاؤ سیکرٹ رکھ لیتے, تو ہم تو پتہ نہیں آج کون سے مذہب پہ اللہ نہ کرے چل رہے ہو. اگر مرنے سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی اگر کوئی ساری زندگی وہ مسلمان نہیں تھا, 1 منٹ پہلے بھی اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا, سیدھا جنت میں جائے گا, سیدھی تیز رفتار سے. اور اگر وہ جب بھی مر گیا تو آپ نے قرآن پڑھا تھا الف لام میم سے نہیں. وہ آپ نے کہا تھا نا ایک آیت پڑھی ہے 6 کلاس میں. ہاں, میم پیچھے پڑھوں گی میں. رمضانوں میں کتنے ختم ہوئے تھے؟ رمضان میں پڑھا تھا. کتنے بار پڑھے تھے کس نے؟ آپ نے. میم میں نے 2 بار اپنا مسلمان بننا چاہتا ہوں نا. ہمارے ادھر ایک فیملی کا نہیں مسلم تھا, ابھی کو بولا کہ آپ کو اسلام کو قبول کرتے ہیں. اس نے بولا کہ یہ سر کہ آپ اپنے گھر والوں سے مشورہ کرو, آپ لوگ نیت سے کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور دیتے. پھر ہم لوگ اس کو لے کے نہ کرو اسلام کو قبول ہوتا ہے, اس کو کسی طرح لینے کو ڈر رہے. اس میں اس لوگ کا دل سے نیت ہے, اس میں کسی سے نہیں کرتا ہے. لوگ کا دل سے نیت ہے, ہم لوگ کا نام ہر چیز چینج ہو جاتا ہے. کلمہ کے لیے پھر آپ کو پتا تکلیف ہو پتا نہیں کہاں آ جاتا ہے. پھر سب کو لے کے ماشاء اللہ سے, ماشاء اللہ سے. پتہ ہے ایک میں بات بتاتی ہوں, جب پیارے نبی نے نیا اسلام مذہب آیا تھا, پیارے نبی پہ نئی نبوت آئی تھی, تو جب لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو لوگ چھپ کے نماز پڑھتے تھے, باتھ روم میں, اسٹور میں چھپ کے نماز پڑھتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, کیونکہ ان کے والدین مسلمان نہیں تھے اور وہ دوسرے لوگ مسلمان نہیں تھے. کسی کا, اب دیکھو نا اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھاؤ. یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کی ماں, نعوذ باللہ اللہ نہ کرے, اگر آپ کی ماں مسلمان نہیں ہے تو آپ اس کو کچھ بھی سناتے رہو. نہیں,
माँ ही है, चाहे वो मुसलमान हो या नहीं हो, आप उसका दिल नहीं दुखा सकते. अरे समझ आई? ओके. तो हमको अपने माँ बाप का और अपने उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या नहीं हो. और अगर आप मुसलमान होना चाहते हैं, अपने दिल से मुसलमान होना चाहते हैं, तो आप मुसलमान हो जाएं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गैर मुस्लिम माँ बाप का दिल दुखाएं, उनकी बात ना माने, ये भी अलाउ नहीं है. लेकिन उसको डरा भी जाते हैं, उसके घर वाले बोलते हैं उसका हाँ? बाप के ऊपर आप मुसलमान हैं, हम लोग आपको नाराज भी हैं. उसके घर उसके माँ बाप गैर मुस्लिम है, मुसलमान है, घर पे आना जाना लेकिन मना कुछ नहीं, खाना पीना सब एक साथ है. और क्या खाएं. मिस आई स्टे हियर. अच्छा जी. द थर्ड requisite belief in the नबूवत is to support the holy mission. प्यारे नबी का जो होली मिशन है, हम उसको सपोर्ट करें. अब जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये अमानत है जो आप लोगों ने आगे बढ़ानी है. जी, जो अपने छोटे भाई बहन को बताओ. जैसे आपने अपनी मस्जिद की बात अभी मुझे बताई है, आपने उस मुसलमान की बात आपने मुझे बताई है, ठीक है. इसी तरह आप मेरी बात जो मैंने पढ़ा है वो भी आप आगे बताएं. कजन्स तो हैं, उनको बताएं, दोस्तों को बताएं. आप बड़ी होंगी तब उनको बताएं. रोमान, आर यू डूइंग इट? चलो बस. The believer must follow his message and propagation of Islam, preaching in raising the word of Allah Ta'ala as prescribed and by companions. जैसे सहाबाओं ने बताया है, वैसे ही हम उसकी बात को आगे प्यारे नबी की बातों को बढ़ाएं, लोगों को बताएं. Likewise, it is our duty in today's life to spread his message in the world and spend our time and wealth with sincerity. अच्छा, सब में कोई भी बात मुसलमानों के लिए नहीं है, सब बात इंसानों के लिए है. हाँ या नहीं? हाँ. कहीं भी ये नहीं लिखा कि प्यारे नबी के जो फॉलोअर्स हों वो दूसरों को कुछ कह दें, प्यारे नबी के जो फॉलोअर्स हों वो तीसरे को कुछ कह दें. हर बात सिर्फ इंसानों के लिए बताई गई है. हम बताएंगे भी सारे फैलाएंगे. हाँ, कि प्यारे नबी की बात आगे फैलाओ, गलत बात नहीं बोलो, ठीक है ना. अपना जो पैसा है वो फालतू खर्च नहीं करो. जैसे हमारे पास एक पेज बच गया है, उसको इस्तेमाल करो, पेजेस को फाड़ो नहीं. इस्लाम के बारे में हर बात लोग घरों तक पहुंचाने में सोडियो दे तबलीग वाले हर जगह पे जाते हैं, मोबाइल से देखकर बताते हैं. घर पे जाकर आवाजें लगाते हैं. अच्छा, अपना पैसा इतना मत उड़ाओ, फजूल खर्ची मत करो. ये मुसलमान के लिए तो नहीं है ये बात, ये तो सबके लिए है. अब गैर मुस्लिमों को देखो ना, गैर मुस्लिम क्या करते हैं, अपना पैसा उड़ा रहे होते हैं क्या? वो नहीं, वो भी अपना बहुत ख्याल से पैसा खर्च करते हैं. यस और नो? अब्बास, आप पैसे कैसे खर्च करते हैं? क्रिकेट लेते हैं, संभाल के लेते हैं ना, बचत करते हैं. बाजार की चीज़ें तो मैं कोशिश करती हूँ ना खाऊं, उसके पैसे बच जाएंगे. क्रिकेट में उड़ाते में से पैसे सारे. आप कुछ क्रिकेट में उड़ाता है. कौन खा रहा है? दिखाएं, ला के इधर आइए. ओके, ओबीडियंस. प्यारे जो फोर्थ सिग्निफिकेंट रिक्विजिट है बिलीफ का, वो है नबूवत पर यकीन और ओबीडियंस, बात मानना. अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह अल-निसा में वर्स 64, प्लीज़ वी ओनली सेंड रसूल टू बी ओबेड बाय अल्लाह's विल. अल्लाह ताला प्यारे नबी, अल्लाह ताला जो है उन्होंने जो कहा है प्यारे नबी उनकी पूरी बात मानते हैं, और प्यारे नबी ने जो कहा है उनकी हम सबको पूरी बात माननी चाहिए. We must practice wholeheartedly whatever the Rasul sallam taught us. हमको हर चीज़, अब्बास मुझे आपकी आवाज़ ना आए, हर चीज़ प्यारे नबी ने जो कहा है उसको पूरे खुले दिल से समझना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए. Obedience to Allah's Rasul sallam is meant to follow his given principles in the walks of life.
ہمارے زندگی میں جو جو معاملات ہیں ان سب میں ہم کو مدد کرے گا، جو ہم پیارے نبی کی بات مانیں گے اس میں. سچ ایز بلیفس جو ہمارے یقین ہے ان پر، اور ورشپ جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس پہ بھی ہم کو فائدہ دے گا. اور وہ لافل اینڈ ان لافل جو اصول جو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کرنا چاہیے وہ کرو، جو منع کرا ہے وہ مت کرو، فالو کرو نا پیارے نبی کو. پرمیسیبل اینڈ امپرمیسیبل، پیور اینڈ امپیور، اکنامکس اینڈ پالیٹکس، جسٹس اینڈ فیئرنیس، ہر چیز میں ہم کو مدد کرے گا وہ پیارے نبی کے اگر ہم باتوں کو فالو کریں گے. آفٹر دا اوبیڈینس آف اللہ تعالیٰ، دا اوبیڈینس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا سپریم. ہم کو سب سے پہلے ہم کو کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات فالو کرنی چاہیے. سمجھ آیا؟ کیا جو میں نے سمجھایا ہے وہ آپ کو سمجھ آیا یا پھر دل میں بھی اترا؟ کچھ اترا آپ کے دل میں؟